मेरी महबूबा अपना जेवर और नकदी उठाकर मेरे पीछे घर से भाग आई थी। यूं मैं उसे लेकर शहर से बहुत दूर आ गया। कुछ दिन तो खूब अयाशी की, मगर जब पैसे खत्म हो गए तो मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मालिक मकान रोजाना किराया मांगकर तंग करता। एक दिन बीवी को घर में ही बंद करके मैं अब्बा के पास मदद के लिए आया, मगर अब्बा ने मुझे वापस जाने ही ना दिया और मेरी जबरदस्ती एक लड़की से शादी करवा दी। मैं शादी की खुशी में इतना मसरूफ हो गया कि याद ही ना रहा कि वो लड़की घर में कैद है। जो ही उसका ख्याल आया तो बहुत घबरा गया। उसी रात भागा हुआ वापस गया और जैसे ही ताला खोलकर अंदर कदम रखा तो आगे का मंजर देखकर होश ही फना हो गए, क्योंकि अंदर बीवी और मेरा नाम कामरान है, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मैंने जब से होश संभाला था अम्मा को बीमार देखा था। अब्बा ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया था, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और एक दिन अम्मा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। जब तक हम अम्मा को लेकर शहर पहुंचे बहुत देर हो गई थी और अम्मा मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई। एक बच्चे के लिए उसकी माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता और अम्मा के जाने के बाद अब्बा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी खातिर अब्बा ने दूसरी शादी भी नहीं की। तब हम गांव में रहते थे और अम्मा के जाने के बाद अब्बा ने फैसला किया कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। वो मुझे लेकर शहर आ गए। अब्बा अब काम ढूंढने लगे और एक दिन किसी आदमी की गाड़ी से टकराते हुए बचे तो वो आदमी अब्बा को अपने साथ ले गया। वो एक अच्छा आदमी था, वरना आजकल तो लोग हादसा कर कर खुद भाग जाते हैं और दूसरे को मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि अगर वो वक्त पर उस इंसान को अस्पताल पहुंचा देते तो शायद वो इंसान बच जाता। क्या पता जिसे टक्कर मारकर गाड़ियों वाले गुजर जाते हैं वो किसी के घर का वाहिद कफील हो। मगर जहाँ बुरे लोग हैं वहीं ऐसे अच्छे लोग भी हैं। और जब अब्बा ने उन्हें बताया कि मैं नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ, मेरा एक 15 साल का बेटा भी है, तो उस आदमी ने कहा कि मुझे ड्राइवर की ज़रूरत है, तुम कल से काम पर आ जाना। और ऐसे अब्बा को शहर में नौकरी मिल गई। अब्बा शहर में एक बड़े आदमी के ड्राइवर थे। अब्बा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख जाऊं और अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं, मगर मुझे पढ़ाई से कुछ खास लगाव नहीं था, इसीलिए बस बीएस ही कर सका और दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा। अब्बा ने मुझे बहुत बार कहा कि तुम्हारे लिए मैं अपने मालिक से बात करके तुम्हें भी इसी दफ्तर में काम दिलवा देता हूँ, मगर मैंने कहा अब्बा क्या जल्दी है, थोड़ा घूमने फिरने दें दोस्तों के साथ, फिर सारी जिंदगी काम ही तो करना है। और अब्बा खामोश हो गए। जवानी के दिन ही शायद ऐसे होते हैं कि हम सिर्फ अपने आप की और अपने दिल की ही सुनते हैं। बड़े जो हमें समझाते हैं वो हम समझना ही नहीं चाहते। और फिर एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ कहीं खाना खाने गया तो वापसी पर एक लड़की सड़क अबूर करते हुए बाइक के आगे आ गई। मैंने फौरन ब्रेक लगाई और बाइक को बड़ी मुश्किल से संभाला। शुक्र था कि वो लड़की बच गई, उसको बस हल्की सी खराश आई थी। मैं उसे देखे बिना डांटने लगा कि देख कर नहीं चला जाता, तुम्हारा दिमाग खाली है जो इस तरह बेदहानी से रोड क्रॉस कर रही हो। पर वो कुछ नहीं बोली। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरा सारा गुस्सा हवा हो गया। मुझे वो बहुत मासूम सी लगी, डरी हुई। उसने रोते हुए मेरी तरफ देखा और उठकर चल दिए। मेरी नजरें दूर तक उसका ताक़ुब करती रहीं। मेरे दोस्त ने कहा कामरान साहब वापस लौट आइए, वो जा चुकी है और अब हमें भी घर चलना चाहिए। तो मैं हंसते हुए बाइक स्टार्ट करने लगा। जब से मैंने उस लड़की को देखा था, जैसे ही आंखें बंद करता तो उसका मासूम चेहरा सामने आ जाता। पता नहीं क्या था जो वो लड़की अभी तक मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। इस बात को 4-5 माह हो गए थे और मैं अपनी जिंदगी की रूटीन में दोबारा मसरूफ हो गया। कुछ दिनों से अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब्बा को मौसमी बुखार है और मैं मेडिकल स्टोर पर अब्बा की दवाई लेने आया था। जैसे ही पीछे मुड़ा तो वही लड़की मेरी ही तरफ आ रही थी। मैं उसे देखकर वहीं रुक गया। वो मेडिकल स्टोर आई और स्टोर वाले से कहा जले हुए के लिए कोई दवा दे दें। तो उस आदमी ने कहा आप कल जो दवा लेकर गई थी उसके पैसे बाकी हैं और अब पैसों के बिना आपको दवाई नहीं दे सकता। वो लड़की वापस जाने लगी। जब मैंने मेडिकल स्टोर वाले से कहा आप इन्हें दवाई दे दें और पैसे मुझसे ले लें, मगर उस लड़के ने कहा आपका बहुत शुक्रिया, मगर मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, आप मेरा नंबर ले लें, जब चाहें आप पैसे वापस कर दीजिएगा। कुछ देर तो वो खामोश रही और फिर कहा ठीक है, और फिर वो दवाई लेकर जा रही थी तो मैंने अपना नंबर उसे दे दिया। वो नंबर लेकर खामोशी से चली गई और मैं अपने घर आ गया। मैं अब्बा को दवा दे रहा था, मगर मेरी सोच अब भी वहीं रुकी थी कि वो कौन है, कहाँ रहती होगी। मुझे इस तरह सोच में गुम देखकर अब्बा ने कहा कामरान क्या बात है, क्या सोच रहे हो तुम? मैंने कहा कुछ नहीं अब्बा, बस वैसे ही।
ابا نے کہا جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تم میری جگہ کام پر چلے جاؤ، میں نے اپنے مالک سے بات کی تھی تمہاری، جب تک میں بیمار ہوں میرا بیٹا آ جایا کرے گا کام پر، اسی لیے بیٹا اب صبح سے تم کام پر چلے جانا۔ میں ابا کو انکار نہیں کر سکا اور صبح ہی کام پر چلا گیا۔ جہاں ابا کام کرتے تھے وہ آدمی واقعی بہت اچھا تھا۔ میں جیسے ہی اس آدمی سے ملا تو اس نے صرف اتنا پوچھا، تم ریاض کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی۔ وہ آدمی میرے ابا کی عمر کا ہی تھا۔ اس نے کہا گاڑی نکالو، مجھے کچھ دیر کے لیے گھر جانا ہے۔ اور جب تک گھر پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جتنا عالیشان دفتر اتنا ہی بڑا اس آدمی کا گھر تھا۔ اس نے چوکیدار سے کہا کہ اس لڑکے کو چائے وغیرہ پلاؤ۔ میں حیران تھا کہ اتنا امیر آدمی اور اس میں اکڑ وغیرہ بالکل نہیں تھی۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا وہ اتنا ہی سادہ سا اور نرم طبیعت کا انسان تھا۔ میں وہیں چوکیدار کے پاس بیٹھ گیا۔ اب ابا ٹھیک ہو چکے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ میں اب کام کرتا رہوں، مگر میں نے ابا کو کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، کوئی اور کام ہوا تو میں کر لوں گا۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسی وقت کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی تو آگے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے کال کاٹ دی۔ پھر دوبارہ سے کال آئی تو میں نے کہا جب آگے سے بولنا ہی نہیں ہوتا تو کال کیوں کرتے ہو؟ تب کسی نے کہا میں ہوں، آپ کے پیسے دینے تھے اس لیے کال کی تھی۔ میں نے کہا کون سے پیسے اور آپ کون ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا اس دن میڈیکل سٹور پر آپ نے میری دوائی کے لیے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ مجھے اس نمبر پر کال کر کے پیسے واپس دے دینا۔ میں اس کی آواز سن کر کچھ دیر تک تو بول ہی نہیں سکا۔ پھر میں نے اس لڑکی سے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ رہنے دیں، 1000 ہی تو ہے، اتنے پیسوں کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ جب کسی نے آواز دی اور کہا کہاں مر گئی ہو کام چور، تو اس نے گھبراتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا تھا اور تب سے بار بار موبائل کو دیکھتا کہ اس کی کال آئے یا نہیں۔ اور پھر ایک دن میں نے خود ہی اسے کال کر لی مگر کسی نے اٹھائی نہیں۔ میں نے ایک بار دوبارہ کال کی، اب کی بار کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ میں نے کہا آپ نے اس دن اچانک کال کاٹ دی تھی تو میں نے سوچا کہ پوچھ لوں آپ ٹھیک تو ہیں نا۔ دراصل مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہو اور میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے فوراً پوچھا کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے پھر سے کوشش کی تو نمبر آف آ رہا تھا۔ میں بڑی بے چینی سے ٹہلنے لگا جب بابا میرے کمرے میں آئے اور کہا کیا بات ہے، کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ الجھے سے لگتے ہو۔ میں نے کہا ارے نہیں ابا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابا نے کہا کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو مجھے، ایسے پریشان نہ ہوا کرو۔ ابا کہہ کر سونے کے لیے چلے گئے مگر مجھے کہاں نیند آنی تھی۔ میں اپنے دل کی بے چینی کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اس لڑکی نے خود ہی کال کی اور کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ملنے چلا گیا۔ جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس سے کہا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی ضرور۔ تو اس نے کہا میں اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اور وہ رونے لگی۔ پھر کہنے لگی آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، جہاں رکھیں گے جس حال میں رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا میں جانتی ہوں آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں جو خود آپ سے شادی کا کہہ رہی ہے، جس کے بارے میں آپ کو جانتی بھی نہیں۔ لیکن مجھ سے اس کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، اور میں اسے لے کر شہر چھوڑ کر آ گیا تھا۔ پھر ایک جگہ دیکھ کر رہنے کے لیے گھر کرائے پر لے لیا اور اس لڑکی جس کا نام ناہید تھا اس سے شادی کر لی۔ اب ہم وہیں رہنے لگے۔ پھر اس نے کہا میں اپنے بارے میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا صرف اپنے ماموں کو دیکھا تھا، اماں بابا کا تو مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ جب ماموں سے پوچھتی کہ میری اماں اور بابا کہاں ہیں تو وہ کہتے کہ ایک حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تب تم 2 ماہ کی تھی اور تب سے میں ہی تمہیں سنبھال رہا ہوں۔ میں بہت چھوٹی تھی، کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ سچ کیا ہے۔ اور جب تھوڑی عقل آنے لگی تو ماموں سے کہا کہ مجھے اسکول جانا ہے۔ ماموں نے جواب دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہارے خرچے اٹھا سکوں، شکر کرو کہ کھانے کو 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، میں ہی ہوں جو تمہیں کھلا پلا رہا ہوں، کوئی اور ہوتا تو تمہیں یتیم خانے میں بھیج دیتا۔ میں رونے لگتی اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی کہ یا اللہ میں کتنی بد نصیب ہوں جس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے۔
اور میں ایسے ہی روتی ہوئی روس ہو جاتی۔ میں اور ماموں جہاں رہتے تھے وہ 3 کمروں پر مشتمل گھر تھا۔ ماموں روز صبح نکل جاتے اور رات کو گھر آتے۔ مجھے اکیلے گھر سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں اب بڑی ہو چکی تھی اور پھر ایک دن ماموں کسی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میں نے پوچھا تو ماموں نے کہا کہ یہ تمہاری مومانی ہے، میں نے شادی کر لی ہے، تم جاؤ اور ہمارے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ۔ میں نے کہا ماموں گھر میں تو پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تب ماموں غصے سے چلانے لگے، یہ سارا دن گھر میں کرتی کیا ہو؟ باہر جا کر سبزی نہیں لا سکی تم؟ اور ماموں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور دیوار میں دے مارا۔ میرے سر سے خون نکلنے لگا تھا مگر کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا اور میں خود ہی گرتی پڑتی باہر گئی اور پائپ سے پانی اپنے سر پر ڈالنے لگی۔ پیر روتی رہی۔ جب آنکھ کھلی تو سر میں درد ہو رہا تھا اور مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ ماموں اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی اور ساتھ والے ہمسائے کا دروازہ بجایا تو گھر سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ میں نے اس سے مدد مانگی پر درد کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے تھے۔ میں پھر وہیں گر گئی اور جب آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں تھی۔ وہ بوڑھی عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے کہا بیٹی کیسی طبیعت ہے؟ اٹھو اور کچھ کھا پی لو۔ وہ عورت بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا تم کھانا کھا لو اور اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا، اور چلی گئی۔ ایک میرے ماموں تھے کہ ان کو میری ذرا پرواہ نہیں تھی، آ کر پوچھا تک نہیں کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی۔ پھر ایک شام مومانی میرے کمرے میں آئی اور کہا اٹھ کر کوئی کام بھی کر لیا کرو، ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں جو تمہیں بٹھا کر کھلائیں۔ میں نے کہا مومانی پہلے بھی تو سارا کام میں ہی کرتی تھی۔ تو مومانی نے کہا اگر کرتی ہو تو ہم پر کون سا احسان کرتی ہو، اٹھو اور جا کر کچن سمیٹو، اور ہاں صبح میرے گھر والے آ رہے ہیں، سارا گھر اچھی طرح سے صاف ہونا چاہیے، اور کھانے میں کیا بنے گا اور کیا نہیں یہ میں تمہیں بتاؤں گی۔ پھر صبح ہوتے ہی میں نے سارے گھر کو صاف کیا اور جو مومانی نے کہا وہ کھانا بنایا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں آ گئی تو مومانی کا بھتیجا میرے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ ہم سے ملی بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ مومانی کے رشتہ دار ہیں، بہتر ہوگا کہ ان تک ہی محدود رہیں اور میرے کمرے سے چلے جائیں۔ مومانی کی بھتیجی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب مومانی آئی تو وہ کہنے لگا کہ اس نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کو کہا تھا۔ مومانی مجھے مارنے لگی اور کہا پتہ نہیں کس کا گندا خون ہے، کتنی دفعہ اس کے ماموں سے کہا کہ اسے ٹھکانے لگاؤ مگر پتہ نہیں وہ کیا چاہتا ہے، کرتی ہوں میں اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست۔ میں روتی رہی لیکن کون تھا میرا، کس سے کہتی؟ پھر ایک دن سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو مومانی نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ اس دن میڈیکل سٹور سے جلے کی دوا میں اس لیے لینے آئی تھی، میں تکلیف سے رو رہی تھی مگر مومانی کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ ایک دن رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو ماموں کی آواز پر میرے قدم وہیں رک گئے۔ ماموں خوش ہو کر مومانی سے کہہ رہے تھے کہ میں نے ناہید کا رشتہ طے کر دیا ہے، وہ زیادہ عمر کا تو ہے مگر میری منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ مومانی کہنے لگی بس جلدی کرو، اسے روانہ کرو اس بوڑھے کے ساتھ، باقی رقم بھی وصول کرو، چلو یہ کسی کام تو آئی ہمارے۔ میں بھاری قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماموں ایسا کریں گے میرے ساتھ۔ اور پھر صبح ماموں نے کہا کہ 2 دن میں تمہاری شادی ہے، اب تم مہمان ہو اس گھر میں۔ میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر رات کو جب ماموں مومانی گھر آئے تو ان کے ہاتھوں میں بہت سے شاپنگ بیگز تھے، شاید میری شادی کی قیمت مل چکی تھی۔ ماموں اور مومانی سمجھے کہ میں سو چکی ہوں مگر ان کے کمرے میں جاتے ہی میں کھڑکی کے ساتھ لگ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جب مومانی نے کہا تمہاری بیٹی بھی تو خوب عیش کر رہی ہے، بس میں تمہیں بتا رہی ہوں جیسے ہی یہ پیسے ختم ہوں گے تو ہم یہ گھر بیچ کر اس عالیشان بنگلے میں رہنے چلے جائیں گے جہاں تمہاری بیٹی مزے کر رہی ہے۔ ماموں کی بیٹی بھی ہے اور مجھے خبر تک نہیں۔ پھر ماموں کہنے لگے ارے نہیں، وہ تو مجھے پہچانتی بھی نہیں تھی، وہ تو ایک دن میں نے اسے وہ تصاویر دکھا دی جب میں نے اس وقت بنائی تھی جب اسے مالک کی بیٹی بنا کر مالک کو دے دیا تھا اور مالک سے کہا تھا کہ میری بیٹی تو پیدا ہوتے ہی مر گئی ہے کیونکہ مالک کی بیٹی بھی اسی ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی، اور میری بھی اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ آدمی جس کو میں اپنا سمجھتی رہی اس سے تو میرا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اسی رات فیصلہ کیا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ جب تم مجھے اس دن ملے اور اپنا نمبر دیا میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جب ماموں نے مومانی سے کہا
کہ ناہید کو اچھے سے تیار کر دو، رات میں اس کا نکاح ہے۔ تو مومانی نے مجھے چائے لانے کو کہا۔ میں نے چائے میں نیند کی گولیاں ملا دی اور چائے پیتے ہی وہ گہری نیند سو گئی اور میں خود سارا زیور اور پیسے سمیٹ کر نکل پڑی۔ اسی لیے اس دن تمہیں اتنی رات کو وہاں بلایا تھا۔ ناہید مجھے یہ سب بتاتے ہوئے کتنا رو رہی تھی۔ میں ناہید کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا اور حیران تھا کہ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے، اپنی اولاد کے سکھ کے لیے کسی دوسرے کی اولاد کے سکھ کیسے چھین سکتا ہے۔ میں نے ناہید کو تسلی دی کہ اب تم تنہا نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ناہید کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان دیکھا تھا میں نے، وہ شاید دل کا بوجھ ہلکا ہونے پر آیا تھا۔ ہمیں شہر چھوڑے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے، جو کچھ پاس تھا سب خرچ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اپنا زیور اور نقد اٹھا کر میرے پیچھے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ یوں میں اسے لے کر شہر سے بہت دور آ گیا۔ کچھ دن تو خوب عیاشی کی، مگر جب پیسے ختم ہو گئے تو میں بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ مالک مکان روزانہ کرایہ مانگ کر تنگ کرتا۔ ایک دن بیوی کو گھر میں ہی بند کر کے میں اپنے ابا کے پاس مدد کے لیے آیا، مگر ابا نے مجھے واپس جانے ہی نہ دیا اور میری زبردستی ایک لڑکی سے شادی کروا دی۔ میں بھی شادی کی خوشی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ یاد ہی نہ رہا کہ میں اپنی پہلی بیوی کو گھر میں قید کر کے آیا تھا۔ یوں ہی اس کا خیال آتے ہی میں بہت گھبرا گیا اور اسی رات بھاگا ہوا وہاں گیا، مگر جیسے ہی تالا کھول کر اندر قدم رکھا تو آگے کا منظر دیکھ کر ہوش ہی فنا ہو گئے، کیونکہ اندر میری بیوی اور میرا 2 ماہ کا بچہ سو رہا تھا۔ جب آہٹ سننے پر نہ ہی دکھی تھی، کہیں مجھ سے پوچھا، کہاں تھے تم؟ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے اس سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ کسی کا نہیں، تمہارا بچہ ہے، تم نے تو جانے کے بعد پلٹ کر پوچھا بھی نہیں۔ میں نے روتے ہوئے اپنی بچی کو خود سے لگا لیا اور پیار کرنے لگا۔ ناہید سے بھی معافی مانگی، پھر ناہید کو بتایا کہ میں جب ابا سے پیسے لینے گیا تو ابا نے مجھے واپس آنے ہی نہیں دیا اور میری شادی کروا دی، وہ بھی اس لڑکی سے جس کے باپ کے پاس ابا نوکری کرتے تھے۔ ابا بیمار تھے، میں ان کی دیکھ بھال میں لگ گیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ابا کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے ابا نے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی بھی ان کے مالک کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ مالک کی بیٹی بہت غرور والی اور بگڑی ہوئی تھی، مگر مالک خود بہت اچھا تھا۔ مالک کی بیوی اسپتال میں داخل تھی، مگر اس کی بیوی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر اس کی بیٹی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی عیاشیوں میں گھومتی پھرتی تھی، اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ وہ یہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو کسی اور کو کرتی تھی، مگر مالک نے جب کہا کہ تمہیں آگ کر دوں گا اگر تم میری بات نہ مانی، تو اسے مجبوراً مجھ سے شادی کرنا پڑی۔ لیکن اس نے شادی کرتے ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور مالک سے کہا کامران خود گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ میں نے ایک دن سب کچھ اپنے مالک کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو واپس لے آؤ۔ یہ سب کچھ سن کر ناہید کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ پھر میں ناہید کو، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیوی اور بچی کو لے کر ہمارے گھر آؤ کھانے پر، مگر میں نے کہا آپ کی بیٹی برا مان جائے گی۔ مالک کہنے لگے وہ یہاں نہیں ہے، اور جب میں مالک کے گھر پہنچا تو مالک میری بیوی کو دیکھ کر کچھ حیران سے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، مالکن کیسی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا، آؤ میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عورت تو بالکل میری بیوی جیسی لگ رہی تھی۔ ناہید حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ جب مالک نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کے گھر والے کہاں ہیں، تو میں نے کہا کہ ناہید کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اسے اس کے ماموں نے پالا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا انہوں نے ایک تصویر نکال کر دکھائی اور کہا، یہی ناہید کے ماموں ہیں۔ ناہید نے دیکھتے ہی کہا، جی ہاں یہی ہیں، مگر آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ اور تب انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی ہمارے آفس میں چائے سرو کرتا تھا، بہت غریب تھا، اسی لیے ہم نے اسے گھر کا فرد بنا لیا، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سانپ بن کر ہمیں ڈس لے گا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ میری بیٹی کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ ہم نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا، مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایک دن جب وہ اپنی سگی بیٹی سے ملنے آیا تو مجھے دیکھتے ہی چھپ گیا۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا، مگر اس نے کہا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی اور ایک نمبر دیا کہ اس پر کسی سے بات کرتی تھی۔ جب میں نے اس نمبر کا پتہ کروایا تو وہ نمبر کامران تمہارا تھا۔ پہلے کہ میں تم سے کچھ اور پوچھتا تم نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ تم نے شادی کی تھی، اسی لیے تم یہاں سے چلے گئے تھے۔ تب میں نے تمہیں کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر آؤ، ناہید کسی اور کی نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہے۔ ناہید رو رہی تھی
اور میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے۔ ناہید کو اس کے ماں باپ مل گئے، مگر ان لوگوں کو دوسروں کی زندگیوں سے کھیل کر کیا ملا؟ ہم دوسروں کو دھوکہ دے کر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم سے کبھی حساب نہیں ہوگا؟ اگر اللہ نے ہماری رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری کبھی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔